अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल बो रोमांटिक नावल आपके लिए लेकर आई हूँ। वो मेरा हम सफ़र रिवेंज बेस है, चाइल्डहुड बेस है, फोर्स मैरिज बेस है, हवेली बेस है और वडेरा बेस है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इज़हार ज़रूर कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आप तो बिल्कुल खामोश लिसनर्स की तरह बस आते हैं और चले जाते हैं, कुछ लाइक नहीं देते, कुछ भी नहीं करते, जिससे हमारे दिल आज़ारी होती है। प्लीज़ हमारी हौसला अफजाई कर दीजिएगा। आज के एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और रोमांटिक होने जा रही है। बढ़ते हैं आज के एपिसोड। यूं छाई जैसे उन दोनों को एक साथ सांप सूंघ गया हो। कासिम ने ज़ोहरा को देखकर मुस्कुराकर सलाम किया था, जैसे कुछ देर पहले उसने कुछ ऐसा वैसा ही कहा न था। ज़ोहरा बड़ी मुश्किल से भी किसी मुस्कुराहट लबों पर लाए उनके करीब आई। महरीन भाभी से मिलो। महरीन ने शिकायती नज़रों से कासिम की जानिब देखा और कितने आराम से उससे मिलो और उसकी अजीबो गरीब हालत देखकर वो बेदिली से, हालांकि सामने वाले उसके तारुफ के बाद भी नपे तुले नीले पीले हो रहे थे, वो बेदिली से सही आगे बढ़ी और ज़ोहरा से मिली। ज़ोहरा गोमगू की कैफियत से घर से गिरे शोहर की जानिब देखा। हाकिम जैसे ही किसी ख्वाब से बेदार अंदर चलो, कासिम की तरफ देखा और कदम आगे बढ़ा दिए। आओ महरीन की सफ़ेद पड़ती रंगत के बरक्स कासिम किस कदर नॉर्मल लग रहा था, जबकि दूसरी तरफ ज़ोहरा और हाकिम के चेहरे पर से हवाइयाँ उड़ी हुई थी। ज़ोहरा से यहीं बिठाओ कासिम, तुम मेरे साथ चलो। लिविंग रूम में आकर उसने हाकिम ने ज़ोहरा से कहा तो वो सर हिलाती हुई आगे बढ़ गई। महरीन ने हाकिम का तर्ज तहातुब को कुछ और ही अंदाज में लिया। इसका जी उचाट होने लगा और उसका कोई नाम था इसकी तरफ से मुहातिब करता वो क्या जता रहा था, और हाकिम और कासिम वहाँ आगे पीछे निकल गए। वह एक कमरे में गए। महरीन बार बार उस कमरे के बंद दरवाजे को देखती। कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ से निकले। महरीन कासिम को देखकर यूं जल्दी से सोफे पर से उठी जैसे मेले से गुम बच्चे को अपने घर वाले नजर आ जाएं। कासिम ने मुस्कुराकर उसे बैठने का इशारा किया और खुद हाकिम के साथ एक कमरे के बंद दरवाजे के पीछे गुम हो गया। महरीन दिल महसूस कर दोबारा बैठ गई। तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? मुस्तरिब सी ज़ोहरा को बिला आखिर ध्यान आया। महरीन ने नफ़ी में सर हिला दिया था और सदा की मेहमान नवाज ज़ोहरा का दिल सैयद यूसुफ के कमरे में इस कदर बुरी तरह में अटका हुआ था कि ज़्यादा इसरार उसने भी नहीं किया। कुछ लम्हे गुजरे थे कि कमरे में से यूसुफ की गरजदार आवाज़ बाहर आने लगी, जहाँ ज़ोहरा बुरी तरह से चौंकी और वहाँ सोफे पर बैठी उंगलियां मरोड़ती महरीन की भी पूरी तरह जान कांप उठी। इस लम्हे उसे शिद्दत से एहसास हुआ था कि हवेली में आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। बाबा सही आराम से, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, हाकिम ने धीमी सी आवाज़ में कहा। यूसुफ ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे। हाकिम ज़रा देखो तुम इस बेशरम को कैसे दीदा दलेरी से बाप के सामने तन कर खड़ा बता रहा है कि जैसे किसी को तमगा जीत के लौटा हो। हाथ में पकड़ी लाठी सर झुकाए खड़े कासिम की तरफ ताने और वो गुस्से से हाँप रहे थे। हाकिम जल्दी से बाप और भाई के दरमियान दीवार बनकर खड़ा हुआ। कुछ बैद ना था कि यूसुफ गुस्से में आकर कासिम पर अपनी लाठी से ही वार कर देते। ये अच्छी तरह जानता था हमारे ख़ानदान से बाहर ना तो रिश्ता किया जाता है और ना ही दिया जाता है, फिर ये भी बेगैरत क्यों परखों की रवायात का जनाजा निकाल आया है। अब हवेली में छुप छुपा कर निकाह कर आया हूँ कि बाप और भाई को पता भी नहीं, और साहब बहादुर बमा बीवी तशरीफ़ ले आए हैं। बाबा सही वो शर्मिंदा है और जब आप भी ठंडे दिमाग से काम लेंगे। हाकिम ने मिन्नत की। कासिम हनूस चुपचाप खड़ा था। यूसुफ का पारा मजीद चढ़ा। ऐसे होते हैं शर्मिंदा चेहरे, उसके चेहरे पर साफ लिखा है, इसे ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता। इसे कहो हाकिम मेरी नज़रों से ओझल ओझल दफ़ा करे अपनी ये मनहूस शक्ल। बाहर ज़ोहरा खड़ी ज़ोहरा का दिल सूखे पत्ते की जानिब मुरझा रहा था और कासिम ने पहली बार उठाकर उन्हें देखा। कोई गुनाह नहीं किया, मैंने जो शर्मिंदा हूँ निकाह किया है और उसकी मेरी मज़हब मुझे इजाज़त देता है। आपकी खुली रवायात भले न दें बाबा सही, वो बिना झिझके आराम से बोला था। हाकिम ने बेबसी से जबड़े पींच डाले और यूसुफ ने एक तंदो तेज निगाह कासिम पर डाली जो उसकी निगाहों में आंखें डाले बेखौफी से खड़ा था। दूसरी जो हमें ये दिन देखना पड़ रहा है, जैसा नाफरमान ये खुदा वैसी ही लड़की उठा लाया होगा। महरीन के बारे में कुछ मत कहिएगा बाबा सही, वो बहुत अच्छी है, आपको जो कुछ कहना है मुझे कह लें। वो हाकिम के पीछे निकलकर उसके पहलू में आ खड़ा हुआ। यूसुफ तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। एक छड़े छांट मर्द के साथ शादी करके आ जाने वाली
کتنی اچھی ہوگی مجھے اندازہ ہو رہا ہے۔ لڑکی والے پہلے لڑکے کے گھر کا خاندان کا پتہ کرتے ہیں اور ایسے ہی بیٹی کسی کے ساتھ چلتا نہیں کر دیتے۔ پتہ نہیں کیسے ماں باپ تھے جنہوں نے کچھ بھی جاننا ضروری نہیں سمجھا اور امیر لڑکا دیکھ کر لالچ میں اندھے ہو گئے، یا پھر لڑکی ہی اتنی موزور تھی کہ تمہاری طرح اس نے بھی گھر والوں کے سامنے شادی رچا لی۔ اور آج کل کی لڑکیوں کو تو بس پیسے کی ہوس ہے، جہاں امیر لڑکا دیکھا بس اندھا دھند اسے پھانسنے کے چکر میں پڑ جاتی ہیں۔ ان کے لہجے میں گہری کاٹ تھی، تنفر تھا، کراہت تھی اور تکبر تھا۔ باہر تک آتی آواز اتنی واضح سنائی دے رہی تھی کہ میرین کے کانوں میں بھاپ نکلنے لگی۔ چہرہ اہانت کا احساس سے زرد سے سرخ پڑنے لگا تھا، اور وہ لمحہ تھا جب میرین کے دل میں سے یوسف کے لیے ایک ٹوٹ گرا پڑ گئی تھی، کبھی نہ کھلنے کے لیے۔ وہ ایسی نہیں ہے، اسے آپ ایسے مت کہیں۔ قاسم نے ان کی کہی ہر بات کو جھٹلانا چاہا۔ شروع میں سب ایسے ہی کہتے ہیں، کچھ وقت گزرتا ہے تو اصلیت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ آج میں تمہیں اپنی وراثت سے بے دخل کر دوں تو پھر دیکھنا کتنے دن رہے گی اس کی محبت تمہارے لیے۔ جیسے عقل کے اندھے مردوں کو ایسی شاطر لڑکیاں پہلے اپنی انگلیوں کے اشارے پر نچاتی ہیں اور پھر مقصد پورا نہ ہونے پر دودھ میں گرے بال کی طرح باہر نکال پھینکتی ہیں۔ اگلے ان کے زیر ہندہ لہجے میں ایک پھنکار تھی۔ میرین کے سانس تک لینا دوبھر ہونے لگا تھا۔ میں اپنی بیوی کے لیے اس طرح کے الفاظ نہیں سنوں گا بابا صاحب، چاہے سامنے میرا باپ ہی کیوں نہ کھڑا ہو۔ اب کی بار قاسم کے لہجے میں ناراضگی بھرا غصہ تھا۔ تو پھر یہاں کیا ڈھونڈے آئے ہو؟ تمہیں کیا لگا تمہاری اس حرکت پر تمہارا اور تمہاری بیوی کا پھولوں کے ہار لیے استقبال کروں گا؟ نکلو یہاں سے، تمہیں تو باپ کی عزت کا بھی لحاظ نہیں رہا۔ تبریز کی بیٹی کا ہاتھ مانگا تھا تمہارے لیے، اب اسے کیا جواب دوں گا میں؟ وہ چلا رہے تھے۔ حاکم کے چہرے پر شدید بے بسی تھی، جتنا اس مسئلے کو آرام سے ہینڈل کرنا چاہ رہا تھا معاملہ اتنا ہی ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ شرم اور غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ قاسم کے لیے مزید وہاں رکنا محال ہوا جا رہا تھا۔ جا رہا ہوں، میں ایسی جگہ میں رہنا نہیں چاہتا ہوں جہاں میری بیوی کی عزت نہیں۔ اس نے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ ہاں ہاں نکلو یہاں سے، بڑے آئے تم عزت دار، دوبارہ اس طرف رخ مت کرنا، میں تمہیں عام آنکھ کرتا ہوں۔ سنو تم نے، وہ بنا رکے ہی آگے بڑھتا کمرے سے نکل گیا۔ حاکم نے اس کے پیچھے جانا چاہا۔ رک جاؤ حاکم، جانے دو اسے، یوسف کی حکمیہ اندھا آواز میں اس کے قدم زنجیر کر لیے، سرخ چہرے اور پیچھے ہوئے جبڑے لیے۔ قاسم جب باہر نکلا تو میرین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، بے جان قدم بے جان تھے، اور زہرہ تیزی سے اس کی جانب لپکی۔ قاسم مت جاؤ، ابھی بابا صحیح غصے میں ہیں، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بہتی آنکھوں کے ساتھ زہرہ منت سماجت کرنے لگی، تیز قدموں سے کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ بنا کچھ کہے آگے بڑھتا رہا۔ میرین کے پاس رک کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ یکا ٹھنڈا ہو رہا تھا، جیسے برف کی سیل کو چھو لیا ہو۔ اس کا سفید لٹھے کی مانند پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ ٹھٹکا تو وہ سب سن چکی تھی۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنی گرفت میں لیے وہ آگے بڑھنے لگا۔ جب زہرہ اس کے سامنے آ کھڑی، مت کرو قاسم، وہ افسردگی سے بولی۔ آپ نے سنا نہیں بابا صاحب نے کیا کہا؟ وہ زخمی سے انداز میں مسکرایا، اور اس کے بعد اگر میں یہاں رہا تو تف ہے میری مردانگی پر، بہت گھمنڈ ہے انہیں اپنے حسب نسب پر، اپنی جاگیر پر، اپنے پیسے پر۔ رکھیں وہ یہ سب اپنے پاس، میں اس کے بغیر بھی اپنے بلبوتے پر اپنی بیوی کو ایک اچھی اور معیاری زندگی دے سکتا ہوں، اور میں ایسا کر کے دکھاؤں گا۔ وہ تیز تیز کہتا رکا اور ایک گہرا سانس لیا۔ آپ دیکھیے گا بھابھی، وقت ثابت کرے گا بابا صاحب کے میرین کے لیے کہ سبھی الفاظ کتنے بے بود اور غلط تھے۔ اس کی آنکھوں میں سرخ پانی ٹھہرنے لگا تو وہ جلدی سے زہرہ کے ایک طرف نکلتا آگے بڑھ گیا تھا۔ میرین اس کے ساتھ بے جان قدموں میں کھینچی چلی آ رہی تھی تو سید یوسف نے اسے اس قابل تک نہ سمجھا کہ ایک نظر اسے دیکھ لیتے، اس سے بات کر لیتے، تو انہوں نے بنا دیکھے بنا سنے اس پر کئی الزامات عائد کر دیے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ برآمدے میں عباس کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ تھی۔ قاسم اور میرین کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑا۔ چاچو یہ بہت مزے کی ہے، وہ خوشی سے چاکلیٹ سامنے کیے بولا۔ قاسم اس کے بال بکھیرے، اچھے سے کھاؤ، اور اس کا گال تھپ تھپا کر آگے بڑھ گیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کے پیچھے لپکا۔ واپس شہر؟ کیوں؟ لیکن ابھی تو آئے تھے۔ وہ منہ پھلا گیا تھا۔ ہاں بس جانا ضروری ہے بیٹا۔ بت بنی میرین کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا اور پھر رک کر ایک گہرا سانس لیا۔ پیچھے کھڑے عباس کی جانب دیکھا اور جھک کر اسے پیار کیا۔ اپنے بابا کو میری طرف سے اللہ حافظ کہہ دینا۔ عباس نہ سمجھی سے اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی اور اپنے پیچھے زوردار آواز سے دروازہ بند کیا اور ایزی چیئر پر جھولتے کتب بنی کرتے عباس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ فیروزی رنگ کے ہلکے سے کامدار جوڑے میں ملبوس تھی، جس پر سلور رنگوں اور دھاگے کا کام تھا، اور دونوں کلائیوں میں سونوں کے جڑواں کنگن تھے۔ گلے میں اس نے کچھ نہیں پہنا تھا، البتہ کانوں میں اویز
अवेजे झूल रहे थे, आंखों में काजल और फिर सूरज चेहरे पर दुनिया की जहाँ की बेजारी रकम थी। और कहते हैं मुस्कुराते चेहरे खूबसूरत होते हैं। अब्बास ने उसे खुले दिल से मुस्कुराते नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वो चेहरा खूबसूरत ही लगता था। जरनिश तपती नज़रों से उस पर गाढ़े बेड की जानी पड़ी और सर पर दुपट्टा नोचने के से अंदाज में उतारा यूँ कि उसके भूरे बाल बिखर गए हों। वो सब कब तक चलेगा? दोनों हाथों से बाल ठीक करते, कानों के पीछे अड़ेसते हुए, उसकी नज़रें ही उन्हें नहीं अंदाज खा जाने वाले जैसे था। अब्बास ने ना समझी से उसे देखा था क्या चीज़, और ये भोलापन उसे मज़ीद तेज दिलाने लगा। यूँ अनजान मत बने, आपको नहीं बतला पिछले 3 दिन से मेरे साथ क्या हो रहा है। यहाँ मुझे सुबह सवेरे तैयार होकर किसी रोबोट की तरह सोफे पर बिठा दिया जाता है और फिर सूरज डूबने तक औरतें मुझे यूँ देखने के लिए आती हैं जैसे मैं दुनिया का कोई 8वां अजूबा हूँ। इन लोगों का कोई और काम नहीं है क्या? और ये पूरा गांव रोज़ के रोज़ कहाँ से जाता है? उफ, मेरी गर्दन वो सख्त गुस्से में लग रही थी। अपनी गर्दन सहलाते, उसकी नज़र चेहरे नीचे करके मुस्कुराहट छुपाते अब्बास पर पड़ी। हंसिए मत, मैं मुरव्वत के मारे कुछ नहीं कह रही, लेकिन अब बहुत हो गया। कल से मैं इस तमाशे का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं बनने वाली। उसकी आवाज़ में गुस्से के साथ साथ खफकी सी घुल गई थी। अब्बास ने तेज़ी से अपनी मुस्कुराहट छुपाई और अपनी जगह उठकर किताब चेयर पर रखते हुए उसकी तरफ अपने कदम सुस्त रवि से बढ़ाए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जरनिश फातिमा कि आपने इतनी मुरव्वत दिखाई। सर को हम देते हुए वो मुस्कुराया था। जरनिश ने तीखी नज़रों से उसे देखा, लेकिन उसके चेहरे पर तंज़ियम, तमस्खर जैसा कुछ नहीं था, बिल्कुल सादगी और मामूनियत का तासुर भी। लेकिन तुम ये भी तो देखो कि तुम्हारा कितना वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है। यार, यूँ लगता है जैसे पूरे साधक आबाद तुम्हारे आने का मुंतज़िर था। जो सुनता है दौड़ा चला आता है। और उसकी आमद आंखों की का तासुर बदला। जरनिश हनूज उसे घूरने में मसरूफ़ थी और वो उससे 6-7 फीट के फासले पर रुका था। अब आदतन हाथ पुश्त पर बांधे खड़ा था। और मज़े की बात तो देखो, अम्मा साईं ने तुम्हारे लिए जितने भी जोड़े बनवाए वो सब के सब तुम्हें A1 फिट आए हैं। उसके सरापे पर एक भरपूर नज़र डालते दिलचस्पी से तबसरा करते हुए बोला तो जरनिश पहली बार उसकी नज़रों से हाइफ हुई थी। क्या पता ये अनाया के लिए बनवाए गए हों और इत्तेफाक से मुझे पूरे आ गए हों। और निगाह फेरे बिला वजह पहले से शानों के बराबर रखा। बटर ठीक करती बिला लिहाज किए बोली तो सर नफ़ी में हिलाते अब्बास हंसा। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम तक पहुंचने वाली हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। उसने आप अंदाज में उसके शकूक और शुबहा दूर करने चाहे। ज़ोहरा ने उसके लिए भी हर चीज़ बहुत चाह से उसके हवाले की थी, यहाँ तक कि ख़ानदानी ज़ेवरात भी। और वो ये थी कि उसने हर रोज़ नए जोड़े में तैयार होने पर आमादा कर लिया करती थी। भले उसके चेहरे पर 12 बजे होते, लेकिन फिर भी वो उसे फिर पता नहीं क्यों उनकी बात रद्द नहीं कर पाती थी। जरनिश ने आगे कुछ नहीं कहा था। पता नहीं उसने अब्बास की बात का यकीन किया था कि नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारी मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी जरनिश? वो उसे देखता संजीदगी से बोला तो जरनिश न जाने क्यों सर उठाकर उसकी तो देखने लगी। तुम्हारी शफाफियत तुम्हारी और साफ गोई, और तुम जैसी हो वैसी ही दिखती हो, अंदर बाहर से एक जैसी। तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता, ये तुम्हारे चेहरे पर साफ नज़र आता है। और ये भी कि तुम यहाँ आकर खुश नहीं हो। तुम बहालत मजबूरी यहाँ पर हो और उसके बावजूद तुम मुरव्वत दिखा रही हो। उसके लिए मैं सच में तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। वो कहते हुए ज़रा तवक्कुफ़ के लिए रुका। जरनिश यूँ ही बेआराम सी होती उसे देखते गई। उसकी आंखों का तासुर बदला और दिल ज़ोर से धड़का थी। उसे लगता था कि वो उसे कुछ नहीं छुपा रही। कंधे से किसी बोझल तले दबने लगी। ऐसे लोग अच्छे होते हैं जो कुछ छुपाते नहीं हैं, और तुम कुछ छुपा नहीं रही। लेकिन मैं एक बार तुमसे वादा करता हूँ कि जरनिश, तुम्हारा यहाँ होना, 3 माह का पाबंद रहना और मेरे साथ और फिर दोनों हाथ पीछे से खोल कर बाह मिलाए, सर को थोड़ा सा हम देते बोला, खैर तो फिर मैं तुमसे दरख्वास्त करूंगा कि एक दिन इस तमाशे का हिस्सा खास है। मुस्कुराहट उछालना हरगिज नहीं भूलता था। जरनिश हैरत से होंठ नीवा करते हुए उसकी तरफ देखा और उसका दिल उसे सरजनिश कर रहा था। उसे एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत थी, वो अब्बास की बातों पर यकीन करे या ना करे। हवेली में इन दिनों अच्छी खासी गहमा गहमी थी, इसलिए 2 दिन से इधर का रुख नहीं कर रहा था। आज भी अब्बास के बुलाने पर आया था और कुछ ही देर बैठक में उसके साथ बैठने के बाद उठ आया था। यहाँ से डेरे की तरफ जाना था। उसे छोटे रास्ते को तरजीह दी, पिछले सेन का रुख किया और तेज़ रफ्तारी से गुजर रहा था। जब किचन के बाहर की जानिब खुलते दरवाजे के करीब किसी का स्याह आंचल लहराया था। वो देखकर भी अनदेखा कर गया था। हान, लेकिन इस पुकार का क्या करता जिसने कदम जंजीर कर लिए थे।
وہ بنا موڑے کھڑا رہا، حالانکہ وہ اتنا بے مروت تو ہرگز نہ تھا۔ چائے جب پھیکی ہو تو دل تو بول دینا چاہیے۔ وہ اس کے عین پیچھے مگر اچھے ہاتھ سے فاصلے پر کھڑی تھی، اور اب تو عنایا خود اسے بنا چینی کی چائے پلا پلا کر تنگ آ گئی تھی۔ مگر مجال ہے وہ جو مٹی کا مادھو کبھی آگے سے بولا ہو۔ کچھ دیر پہلے جب وہ عباس کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھا تھا تو عنایا نے اس کے سامنے جو چائے کا کپ رکھا تھا وہ بنا چینی کے تھا۔ کوئی بات نہیں عنایا بی بی، مجھے اب پھیکی چائے پینے کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ اس کا لب و لہجہ سرسری تھا، پیچھے دیکھنا تو اب اس نے گوارا بھی نہیں کیا تھا۔ شاید اسے ڈر تھا کہ ایسا کرنے پر وہ پتھر کا ہو جائے گا۔ اللہ کرے بنانے والے کی بھی ہو جائے وہ بے ساختہ۔ اس کی جانب اللہ آپ کو کوئی کام تھا؟ اس کی چوڑی پشت کو محویت سے دیکھتی عنایا کے منہ کے زاویے بگڑے۔ آپ تھکتے نہیں؟ یہ سوال پوچھ کر وہ چڑ سے گئی تھی۔ نہیں، کیوں؟ یہی سوال پوچھنا میرا کام ہے۔ میں یہاں بابا سائیں کے لیے کام کرتا ہوں، اس لیے حویلی کے ہر فرد سے یہ سوال کرنا میرا فرض بنتا ہے۔ وہ مدبر سے انداز میں جواب دے رہا تھا، اور اس کے پیچھے کھڑی عنایا ناک پہ میں چڑھا کر اس کی نقل اتار رہی تھی۔ مجھے کچھ کتابیں چاہیے، شہر جانا ہوا تو بتا کر جائے گا۔ وہ بھی آواز کو روکھا بناتے ہوئے بولی تو دل ہر شے سے اچاٹ ہونے لگا۔ جی ٹھیک ہے، کل تو نہیں لیکن پرسوں ہو سکتا ہے جانا ہو۔ آپ لکھ دیجیے گا، میں لیتا آؤں گا۔ وہ ہنوز پشت کیے کھڑا تھا۔ عنایا اس کا چہرہ دیکھنے سے قاصر تھی، کہہ کر کچھ سیکنڈ کھڑا رہا، پھر اس کی طرف سے مزید کوئی بات نہ کرنے پر آگے بڑھا۔ عنایا نے ایک گہرا بیزار سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے اسے ڈیرے کی جانب کھلتے گیٹ کے پیچھے گم ہوتے دیکھا تھا۔ روبوٹ کہیں کا، کڑ کر قدرے اونچی آواز میں بڑبڑایا، لیکن پھر بھی اپنے دل کو مخاطب کیا۔ علاج ہے تمہارا بندہ دیکھ کر سر پھوڑنا تھا نا؟ اب بھوک تو پاؤں پٹک کر واپس مڑی۔ رات کا پہر تھا۔ روز زہرہ دعا مانگ کر چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جائے نماز طے کرتے ہوئے حاکم بستر پر دراز انہیں دیکھ کر مسکرائے۔ نیک وقت دیکھ رہا ہوں، آج کل بڑی طویل نمازیں ہوتی جا رہی ہیں تمہاری۔ زہرہ اس کے چھیڑنے کے انداز پر سر جھٹکتی مسکرا دی۔ جائے نماز رکھتے واپس پلٹی۔ شکرانے کے نوافل پڑھتی ہوں شاہ جی، آج کل جائے نماز سے اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ اللہ سونے نے ہماری دعائیں سن لی، شکر ادا کرنا تو واجب ہے۔ دوسری طرف سے گھوم کر بستر پر اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئی۔ بڑی پیاری بچی ہے، انشاءاللہ جلدی گھل مل جائے گی۔ حاکم نے اس بات میں سر ہلایا، پھر سوچ کر زہرہ کے چہرے پر فکرمندی کے آثار ٹھہرے۔ لیکن عباس، تم یہ بات اسی پر چھوڑو دو، زہرا اچھے کی امید رکھو، دعا بھی کرو۔ حاکم نے بات درمیان میں کاٹتے ہوئے ان کا ہاتھ تھپتھپایا تو وہ چپ کر گئی تھی۔ عباس، خیر ہے، عنایا اپنے گھر کی ہو جائے۔ انہیں اچانک سے نئی فکر لاحق ہوئی تو حاکم ہنس دیے۔ انسان کتنا جلد باز ہے زہرا، ابھی کل تک تمہیں عباس کی فکر رہتی تھی، اللہ نے وہ تنگی دور کی تو بیٹھے بٹھائے تمہیں عنایا نظر آ گئی۔ ایسے بھی کیا جلدی ہے، تھوڑا دھیرج رکھو۔ زہرہ نے متفق انداز میں گردن ہلائی۔ کہتے تو آپ سچ ہیں شاہ جی، انسان جلد باز ہی ہے۔ ایک دفعہ قبول ہوتی ہے تو دوسری کی تیاری کیے پھر سے دامن پھیلا دیتا ہے، اور اللہ کو پسند ہے اپنے بندے کی یہ ادا تو میں تو مانگوں گی، اور کھلے دل سے مانگوں گی۔ اللہ جلدی مراد پوری کرتا ہے۔ ضرور مانگو، منع کون کر رہا ہے، لیکن ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اب دیکھو زرنج کا ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، اور اللہ نے کیسے ہمارے روبرو لا کھڑا کیا۔ اسی طرح جب عنایا کا وقت آئے گا تو اس کے بھی دیکھتے دیکھتے بات بن جائے گی۔ وہ رسان بھرے انداز میں انہیں سمجھانے لگے۔ صحیح کہتے ہیں آپ، پلوشہ اور عارفہ کی بھی کیسے دیکھتے دیکھتے بات پکی ہو گئی تھی، اور ابھی صرف عنایا ہی کہاں، کبیر بھی تو رہتا ہے۔ انہیں اچانک جیسے یاد آیا، حاکم ایک بار پھر سے ہنسے تھے۔ کیا ہو گیا ہے زہرہ بیگم، ذرا ہوش سے تھام لو۔ ہاں، اس کے پیچھے تو بھلے تم ہاتھ دھو کر پڑ جاؤ، اپنی بات وہ خود ہی ملحوظ ہوئے۔ زہرہ نے ہنسی چھپا کر سر جھٹکا، پھر مدھم سی آواز میں سنجیدگی سے کہنے لگا، وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے نا شاہ جی، ابھی کل کی بات ہے، لگتا ہے تینوں بہن بھائی سہمے ہوئے آپ کے ساتھ آئے تھے۔ ماں باپ کو کھونے کے بعد کس قدر خوفزدہ رہتے تھے، کتنا وقت لگا انہیں وہ سب کچھ بھولنے میں، وہ سب کچھ چھوٹی چھوٹی عمروں میں انہوں نے دیکھا۔ میرا تو دل دکھتا تھا ان کی حالت دیکھ کر۔ سب سے زیادہ تکلیف تو کبیر کے لیے ہوتی ہے، اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ستیلے چچا اور تایا کو اپنے ماں باپ کا قتل کرتے دیکھا تھا۔ بہت بہت ہمت چاہیے اس سب کو سے نکلنے کے لیے، اور اس بچے کو ہمت کو داد دیں جس نے اتنا سب ہونے کے باوجود بھی نہ صرف خود کو سنبھالا بلکہ بہنوں کا بھی آسرا بنا تھا، اور آج دیکھیں ماشاءاللہ اب سب اپنی اپنی زندگی میں ہوش پاش آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کے چہرے پر جہاں بیٹے کی کل کی اذیت ناک یادوں کو تکلیف تھی، وہیں ایک سکون بھی تھا۔ تمہارا شکریہ زہرہ، تم نے میری لاج رکھی، ان بن ماں باپ کے بچوں کو اپنی گوش میں جگہ دی، اور میرے مرے ہوئے دوست کے سامنے شرمساری سے بچا لیا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں انہیں رشتے اتنے بے رحم کیوں کیسے ہو جاتے ہیں۔
زمین کے ٹکڑے کے لیے ایسے بے رحمی سے کسی کی جان لے لیں جیسے شمشیر خان اور اس کی بیوی کو قتل کر دیا۔ وہ میرا بہت اچھا دوست تھا، لڑائی جھگڑوں سے دور رہنے والا، اور اس کی موت ایسی سباق اور وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دوست کو یاد کرتے حاکم کے چہرے پر آج بھی ویسی ہی تکلیف ابھرتی تھی۔ قاسم اور شمشیر، یہ دو جوان سال موتیں ان کے دل کا گہرا گھاؤ تھی جو کبھی نہیں بھر سکتا تھا۔ آپ نے بہت کیا شاہ جی، صحیح معنوں میں دوستی کا حق ادا کیا۔ شمشیر خان کے لیے، اس کے بچوں کے لیے جتنا آپ نے کیا اتنا کوئی بھی اپنا نہیں کرتا۔ اس کے قاتلوں کے خلاف کیس لڑا، انہیں سزا دلوائی۔ کبیر، پلوشہ اور عارفہ کو ان کا حق دلوانے کے لیے 17 سال ان کے کیس کی پیروی کی، انہیں جائیداد میں ان کا حصہ دلایا۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے شاہ جی، اللہ قبول اور منظور فرمائے۔ شوہر کو اداس دیکھ کر زہرا نے ان کی دلجوئی کی تھی۔ حاکم اداسی سے مسکرائے۔ کاش میں شمشیر اور اس کی بیوی کو بچاتا تو تا زہرا، کاش میں قاسم اور مہرین کے لیے وقت رہتے کچھ کر پاتا۔ وہ زہرا کی طرف دیکھتے بولے تو آنکھوں کے کنارے ہلکی سی نمی ہونے لگی تھی اور آواز میں گہرا ملال تھا۔ زہرا نے تھوڑا آگے ہو کر ان کا شانہ سہلایا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے اپنی پوری کوشش کی ہوئی، انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش کرنا ہے، باقی کا فیصلہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور بے شک ہوتا وہی ہے جو میرا اور آپ کا رب چاہتا ہے، اور اس پر ملال مت ہوں شاہ جی، یہی حکم ربی ہے، اور اس کے سامنے ہم سب بے بس ہیں۔ وہ جھبکے چہرے کے ساتھ گردن ہلا گئے تو زہرا بھی اداسی سے مسکرا دی تھی۔ تم باہر جا رہی ہو؟ وہ دروازہ کھولتے کھولتے رک گئی تھی اور رخ موڑ کر آنے سامنے کے پاس بال برش کر کے واپس رکھتے عباس دیکھا جو اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہ دروازہ باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے شاید، اس نے طنز کیا تھا، مگر سامنے والا اپنے نام کا ایک تھا جس نے شرمندہ ہونا سیکھا ہی نہیں تھا۔ جی بالکل، باہر کی جانب کھلتا ہے، لیکن نہیں، یہ دروازہ آنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کی مسکراہٹ اچھالتے اب وہ خود پر پرفیوم اسپرے کر رہا تھا اور پورے کمرے اس کے پرفیوم کی مہک سی رچ بس کی تھی۔ صبح میرے علم میں اضافہ کرنے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ، لیکن میری ناقص عقل کے مطابق جب آپ کھڑی ہوں تو لازمی طور پر دروازے کا استعمال باہر ہی جانا چاہتی ہوں گی۔ وہ چڑ کر بولی تو آئینے کے سامنے بنتا ہوا اس کی جانب بڑھتا ہوا بولا، آئی ایم سوری، آئی ایم امپریسڈ، تم صبح صبح بنا ناشتہ کیے بنا لڑے اتنا تیار کیسے رہتی ہو یار؟ اس کی آنکھوں میں ستائش تھی اور زرنج کے چہرے پر ہمیشہ کی طرف بیزاری۔ اور آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کا ہو گیا تو اب میں جا سکتی ہوں؟ وہ لفظ چباتی گرائی تھی۔ عباس نے بمشکل اسے روک، بس 1 منٹ کہتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے دوپٹہ ایک جانب سے پلو تھاما تھا۔ زرنج نے بدک کر کچھ پیچھے ہونا چاہا، مگر وہ جلدی سے سرنفی میں ہلاتا اسے منع کر گیا تھا۔ رکو تو صحیح۔ زرنج ہونک بنی سا چہرہ اس کے سامنے کھڑی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو بنا اس کے چہرے کی طرف دیکھے مگن سا اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں لیے ہوئے دوپٹے کا پلو کھول کر احتیاط سے اس کے سر پر اڑانے میں مصروف تھا۔ وہ پہلی بار اس کے اتنے قریب کھڑا تھا کہ اس کے کپڑے سے اڑتی مہک زرنج کے ارد گرد کے حصار سے بنائے ہوئے تھی، اور وہ خود کسی بت کی مانند سانس روکے کھڑی تھی، بنا پلکے جھپکے ٹکٹکی باندھے اس کا چہرہ تکتی وہ کسی طلسم کی قیدی لگتی تھی۔ بس ہو گیا۔ دوپٹہ اچھے سے سر پر رکھتے دونوں ہاتھ پیچھے کرتا ستائشی نظروں سے جامنی رنگ کے دوپٹے کے حالے میں اس کا دھمکتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ زرنج نے پلکیں جھپکی جیسے کسی خواب سے بیدار ہوئی ہو، ہاتھ پہ ساختہ سر تک گیا۔ یہ کیا ہے؟ الجھی نظروں سے اسے دیکھتی وہ استفسار کرنے لگی۔ تمہارا دوپٹہ۔ وہ اس کے ایسے بنا سر پیر کے سوال جواب ہی ہوتے ہیں جو زرنج کا پارا ہائی کرنے پر در پہ ہوتے ہیں، اور اس نے بدلے میں کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ وہ بھی جلدی سے شرافت میں کے جانے میں آتے ہی کان کی لو سہلانے لگے تھا۔ اور وہ باہر بابا سائیں بھی ہوں گے نا ناشتے کی میز پر، تو تم کچھ دیر کے لیے یہ دوپٹہ ایسے ہی سر پر رکھ لو۔ اس کی آنکھوں کے بدلتے تاثر پر عباس نے تیزی سے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ بعد میں اتار لینا، میری طرف سے گھر میں ایسی کوئی پابندی نہیں، بس بڑے بزرگوں کی موجودگی میں ایسے چھوٹے موٹے چینجز اچھے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی کہتا اسے سناتا، وہ التجائیہ نظروں سے اسے دیکھتا شانے اچکا گیا تھا۔ زرنج نے ہونٹ پیچھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اپنا سر سے دوپٹہ اتارا۔ میں ایسا کچھ نہیں کر رہی، میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا، آپ اپنی مرضی مجھ پر نہیں تھوپ سکتے۔ وہ غصے سے گرائی، پلٹ کر دروازہ کھولا اور باہر نکلتے زور سے دروازہ بند کیا۔ عباس نے آنکھیں میچ کر ایک جھڑجھڑی سی لی۔ وہ اتنی بھی اچھی اور فرما بردار نہیں جتنا وہ اسے سمجھ رہا تھا۔ وہ پلٹ کر اس نے اپنا بیگ
اور موبائل لیا آج اسلام آباد جا رہا تھا۔ جس لمحے وہ ناشتے کی میز پر آیا، سامنے کا منظر دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ حاکم سربراہی کرسی کے سامنے کھڑے تھے اور زرنیش سر پر دوپٹہ لیے ہلکی سی ان کی طرف جھکی کھڑی تھی۔ حاکم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے مسکرا کر کچھ کہہ رہے تھے، اس پر بدلے میں اس نے سر ہاں میں آہستگی سے لایا۔ اس کے دل میں ڈھیروں سکون اترا۔ وہ ہر روایات کی پاسدار تھی، بس تھوڑی سی تلخ تھی۔ وہ جلدی حد سے اکھڑ جایا کرتی تھی اور اس میں اس کی غلطی نہیں تھی، اس کے لیے اسے مارجن دینا تو بنتا ہے۔ حاکم نے اسے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا تھا، وہ بھی سلام کرتا اپنا بیگ آخری کرسی پر رکھتا زرنیش کے ساتھ والی کرسی پر جا بیٹھا تھا۔ زرنیش نے جان بوجھ کر اس کی طرف دیکھنے سے گریزا دی۔ کیا تھا اگر تم چند دن کے لیے چھٹی لے لیتے؟ ناشتے سے فراغت کے بعد زہرا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ ابار سے نمکین ہاتھ میں صاف کرتے ہوئے سر زور سے نفی میں ہلایا تھا۔ فی الحال تو ممکن ہی نہیں اماں صاحب، اگلے ہفتے پارلیمنٹ میں تعلیمی ترمیمی بل پیش ہونا ہے اور میرا 1 سال کی محنت ہے اور ان دنوں ہم اسے فائنلائز کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو چھٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے مجھے جانا ہوگا۔ وہ لبوں پر نرم سی مسکراہٹ لیے وہاں سے کہہ رہا تھا۔ زرنیش کا دل سکون سے بھر گیا۔ ابھی کل رات ہی تو وہ بتا رہا تھا کہ وہ ہفتے کے 4-5 دن اسلام آباد میں ہوتا ہے اور تب سے ایک بے نام سی خوشی تھی جو اسے سوچ سوچ کر مل رہی تھی۔ اتنے دن اسے عباس کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا تو زندگی میں کتنا سکون ہوگا۔ یہ جاننے کے بعد 3 ماہ کا دورانیہ اس کے لیے اور آسان ہو گیا تھا۔ اور پھر ہاں، ایک بار بل منظور ہو جائے تو پھر میں ضرور لیو کے لیے اپلائی کروں گا۔ ساتھ ہی وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولا تو وہ چپ کر رہ گئی تھی۔ اپنے کام پر دھیان دو اور عوام نے تمہیں ووٹ دے کر اپنا نمائندہ منتخب کیا تو ان کی بھلائی کے لیے اپنی پوری جان مارو۔ چھٹی کا کیا ہے، وہ بھی بعد میں مل سکتی ہے۔ حاکم سربراہی کرسی سے اٹھے، اپنے بیٹے کا کندھا تھپتھپایا اور حال سے نکل گئے۔ زہرا نے آخر تک انہیں شکایتی نظروں سے دیکھا اور ان کے برابر بیٹھی چائے ختم کرتی عنایہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی۔ اماں صاحب واپس آ جائیں، بابا صاحب چلے گئے ہیں، آپ ان کے انتظار میں وہیں کھڑی ہیں۔ عنایہ نے اس سے زیادہ صبر نہیں ہو رہا تھا۔ زہرا نے بیٹی کو گورا جس کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ رہی تھی مگر نظر انداز کر گئی تھی اور عباس کی جانب دیکھا۔ تمہارے بابا صاحب کے پٹھے مشورے ہیں، یہ عوام کی بھلائی کے لیے بے شک پوری جان مار کام کرو، اپنی خوشی اور آرام کا بھی دھیان رکھو۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر بیٹے کو تنبیہ کی تو وہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے سر پوری شدت سے اس بات میں ہلا گیا تھا۔ عنایہ نے اس بار کوئی ایسا تردد نہیں کیا تھا، زور سے ہنسی تھی اور زرنیش خاموشی سے اس کے چہرہ دیکھ رہی تھی، جہاں فی الحال تو اسے ڈھونڈنے سے بھی کوئی ریاکاری نظر نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ زہرا نے بیٹی کو ایک چپت بازو پر رسید کی تھی، تم دانت نکالنا بند کرو اور جلدی سے یہ سارے برتن اٹھا کر دھوتی نظر آؤ۔ اور اس کا اس وقت موڈ اتنا اچھا تھا کہ وہ بنا منہ بنائے ہنوز ہنستی ہوئی اٹھ کر برتن اٹھانے لگی تھی۔ پہلے مل لو عنایہ، میں نکل رہا ہوں بس۔ وہ اپنی جگہ اٹھ کھڑا ہوا اور گھوم کر دوسری طرف گیا۔ عنایہ زہرا سے مل کر اس کی طرف مڑا۔ اپنا حیا رکھنا زرنیش، فاطمہ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا اور زہرا اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔